बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शादी से क्यों इनकार किया था? जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे लोग रिश्ता लेकर पहुँचे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा से कहने लगे, ए फ़ातिमा, बाहर अबू बकर और उमर अली के साथ तुम्हारे रिश्ते का पैगाम लेकर आए हैं, क्या तुम राज़ी हो? तो हज़रत फ़ातिमा ने उस वक्त एक बड़ा अजीम सा जवाब दिया, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आखिर हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अली के साथ निकाह से क्यों इनकार किया? अल्लाह ताला ने सारी कायनात में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया था। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान है कि मिस्र की औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपने हाथ काट लिए थे। अगर वो मेरे हबीब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो शायद अपने सीनों पर छुरियाँ मार लेती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी खूबसूरती उतर कर हज़रत फ़ातिमा के अंदर आ गई थी, इसलिए जो भी हज़रत फ़ातिमा को देखता तो हैरान रह जाता, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पाकीज़ा अखलाक और उनकी खूबसूरती के चर्चे हर ज़ुबान पर रहते थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैदाइश हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान के 5 साल बाद हुई। उस वक्त मक्का के काफ़िर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन रात परेशान करते थे और आपके घर के सामने कोड़ा डाल देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते तो वो जालिम सर पर मट्टी फेंक देते और कभी आपको पीछे से धक्का देकर गिरा देते। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऐसा ऐसा बड़ी हो रही थी और अपने वालिद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ने वाली इन सभी मुसीबतों को अपनी आंखों से देख रही थी। अभी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र सिर्फ 5 साल ही थी कि एक दिन अचानक उनकी अम्मी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। उस बेचारी मासूम सी बच्ची पर अम्मी की वफ़ात का गम ऐसा तारी हुआ कि अक्सर आंखों में आंसू भरे रहती थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ गईं, क्योंकि हज़रत खदीजा की वफ़ात से कुछ ही दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे हमदर्द चचा अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई थी। और अब आपकी पाकीज़ा बीवी, जिन्होंने हर मुसीबत में आपका साथ दिया था, वो भी आपको छोड़कर चली गई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़िम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ गईं, क्योंकि एक तरफ 4 लड़कियाँ थीं कि जिसके खाने पीने का इंतज़ाम भी करना था, तो दूसरी तरफ नबूवत की वो अजीम ज़िम्मेदारी थी कि जिसे लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और आपकी ज़िंदगी का मकसद ही इस ज़िम्मेदारी को पूरा करना था और सारी दुनिया को बताना था कि सिर्फ एक अल्लाह ही है जो इबादत के लायक है, बाकी सारे माबूद झूठे हैं। अल्लाह ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 पाकीज़ा बेटियां अता फरमाई, जो कि हर मुसीबत और गम में बहुत सब्र करने वाली और अपने वालिद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाली थी। लेकिन वालिद की मुसीबतें देखकर बेटियों के दिल में भी अक्सर एक ख्याल आता कि काश हमारा कोई बड़ा भाई होता कि जो मुसीबत पड़ने पर हमारे वालिद की मदद करता, उनका साथ देता। हम तो लड़कियां हैं, मक्का के जालिम काफिर से अपने वालिद को कैसे बचा सकते हैं? हम तो अपनी आंखों के सामने अपने वालिद के साथ बुरा सलूक होता देखते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाती। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ने वाली वह सभी मुसीबतें देखती कि सुबह उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकल जाते और सारा दिन तपती धूप में मक्का के लोगों को समझाते, क्या है लोगों, तुम एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। लेकिन वो काफिर लोग कभी तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने लगते और कभी आप पर मट्टी फेंकने लगते। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने वालिद पर पड़ने वाली इन सभी मुसीबतों को देखती और दिल ही दिल में खामोशी के आंसू रोते हुए सोचती कि ऐ काश मेरे कोई सगे चचा होते कि जो मेरे वालिद की मदद करते। ऐ काश मेरा अपना कोई बड़ा भाई होता जो मुसीबत पड़ने पर मेरे वालिद का सहारा बनता। एक दिन की बात है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ में नमाज़ पढ़ रहे थे। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उसी वक्त पास बैठे कुछ काफिरों ने ऊँट की गंदी ओझड़ी उठाकर आपकी पीठ पर रख दी। वो ओझड़ा इतना ज़्यादा भारी थी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर सजदे से ना उठा सके और बहुत देर तक उसी हालत में रहे। वो मक्का के काफिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत देखकर ठाठे मार मार कर हंस रहे थे कि उसी वक्त किसी ने जाकर हज़रत फ़ातिमा से कहा कि फ़ातिमा, जल्दी से जाओ, देखो काबा के पास तुम्हारे अब्बू को मक्का के लोग कैसे परेशान कर रहे हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो बेचारी अभी सिर्फ 5 साल ही की थी,
امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اس چھوٹی سی عمر میں والد پر بھی ایسی ایسی مصیبتیں دیکھنے کو مل رہی تھی۔ تو حضرت فاطمہ نے جیسے ہی سنا کہ میرے والد کو مکہ کے کافر پریشان کر رہے ہیں تو دوڑتی ہوئی کعبہ کے پاس پہنچی۔ تو وہاں کا منظر دیکھ کر حضرت فاطمہ کا بھی دل کانپ کر رہ گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور کافروں نے ان کے اوپر اونٹ کی بھاری بھرکم اوجڑیاں ڈال دی ہیں، جن کی وجہ سے میرے 50 سال کے بوڑھے والد سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور سامنے کھڑے کافر لوگ ٹھاٹھے مار مار کر ہنس رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ منظر دیکھا تو دوڑتی ہوئی اپنے والد کے پاس پہنچی اور اپنے معصوم ہاتھوں سے اس 5 سال کی بچی نے بہت بھاری بھرکم اوجڑی ہٹائی اور کافر لوگوں کو روتے ہوئے برا بھلا کہنے لگی کہ اے مکہ والو، تم میرے ابو کو اتنا زیادہ کیوں پریشان کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سجدے سے سر اٹھایا اور اپنی بیٹی کو فاطمہ کو روتا ہوا دیکھا تو ان ظالم کافروں سے کہنے لگے، اے مکہ والو، میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، دیکھنا ایک دن آئے گا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا۔ یہ سن کر سبھی کافر کانپ کر رہ گئے۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دے پاتا، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیٹیوں میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھی اور اللہ نے انہیں بہت زیادہ خوبیوں سے بھی نوازا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، میری بچی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے خوش رکھے گا اس نے مجھے خوش کیا اور جو اسے ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چھوٹی چھوٹی بچوں کی تربیت کون کرے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے کام کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لڑکیوں کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے کی ایک نیک خاتون حضرت فاطمہ بنت اسد کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ میری چھوٹی بچی فاطمہ کو اپنی نگرانی میں رکھے اور اس کو آداب و تہذیب سکھائے۔ لیکن ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو ادب سکھانا چاہا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ حضرت فاطمہ تو پہلے ہی سے بہت زیادہ با ادب لڑکی تھی، وہ ہر کام بہت سلیقے سے انجام دیتی۔ جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھر والوں کو حد سے زیادہ پریشان کیا تو آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ لیکن ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت فاطمہ، حضرت زینب مکہ ہی میں تھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کی 2 بیٹیوں میں سے ایک کی تو وفات ہو چکی تھی اور دوسری بیٹی کی شادی آپ نے حضرت عثمان سے کر دی تھی، اور حضرت عثمان پہلے ہی اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص بھی ابھی اسلام تو نہیں لائے تھے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب سے بے حد محبت کرتے تھے۔ مکہ کی کافروں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ابو العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو طلاق دے دے، لیکن حضرت ابو العاص نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے ساری دنیا کی دولت نصیب ہو جائے تو میں اپنی زینب کو تب بھی طلاق نہیں دوں گا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ ایک خاتون کی نگرانی میں تھی کہ جن کا نام بھی حضرت فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کو مکہ میں تو چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کی یاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ستاتی رہتی تھی۔ اس لیے مدینہ پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو ایک اونٹ دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ اور میری بچی فاطمہ کو میرے پاس لے آؤ۔ مدینہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب بھی کسی طرح آپ کے پاس مدینہ آ جائے، لیکن ان کے شوہر ابو العاص اس کی اجازت نہ دیتے۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب حضرت ابو العاص کو کچھ صحابہ کرام نے ایک سفر کے دوران گرفتار کر لیا اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا گیا تو حضور نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ کافی دن گزرنے کے بعد جب حضرت ابو العاص کو آزاد نہ کیا گیا تو زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا وہ قیمتی ہار اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جو کہ ان کی امی حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے وقت یادگار کے طور پر دیا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی بڑی بیٹی کا وہ ہار دیکھا جو کہ حضرت خدیجہ نے شادی کے وقت انہیں دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رونے لگے اور بہت دیر تک اپنی بیٹی زینب کو یاد کرتے رہے، اور پھر ان کے شوہر ابو العاص سے کہا کہ جاؤ یہ ہار بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اور میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں کہ تم مکہ پہنچتے ہی میری بیٹی زینب کو میرے پاس مدینہ بھیج دینا۔ تو اب اس نے وعدہ کیا کہ میں ہر حال میں زینب کو آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ لیکن قسمت کا فیصلہ کہ جس وقت حضرت زینب مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئی تو کچھ کافروں نے پیچھے کر کے آپ کو راستہ میں بہت مارا۔ یاد رکھیں، ان کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ سے گرا دیا، جس کی وجہ سے حضرت زینب کا 6 ماہ کا حمل ضائع ہو گیا، اور حضرت زینب کو بھی جسم میں اتنی زیادہ چوٹیں لگیں کہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انہیں اندرونی چوٹوں کی وجہ سے آخر کچھ دنوں بعد حضرت زینب کی بھی شہادت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی بڑی بیٹی زینب کا جنازہ قبر میں اتارا تو روتے ہوئے آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی اور بے اختیار کہنے لگے کہ میری زینب، میری پیاری بچی زینب، اسے میری خاطر بہت تکلیفیں دی گئیں۔ ہجرت کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی مدینہ بلا لیا۔ آپ تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور ان کے لیے شادی کے رشتے بھی آنے لگے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہر درجہ خوبصورتی عطا کی تھی اور اچھا اخلاق سے بھی نوازا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اسی محبت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی یہی چاہتے کہ فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، یہاں تک کہ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں فاطمہ سے علی کا نکاح چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سلسلے میں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر نے بھی حضرت فاطمہ سے نکاح کی خواہش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی منع فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے تھے اور بعد میں بھی وہ عام طور پر گھر میں آیا جایا کرتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی پاکیزہ عادتوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان کی بھی بہت بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح حضرت فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، لیکن وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ لے کر جائیں۔ حضرت علی کے کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کا رشتہ لے کر پہنچے۔ آپ کے ساتھ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہا، علی آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس نکاح کے پیغام سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کچھ اشارے مل گئے تھے کہ فاطمہ کی شادی علی سے کر دو۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر جیسے لوگ رشتہ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھ لوں۔ تو بیٹی فاطمہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے میری بچی، بہر ابوبکر اور عمر آپ کے رشتے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس جگہ پر کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے حد خوبصورت تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت سے اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے۔ ان کی آنکھ میں بھی کچھ مسئلہ تھا کہ جس وجہ سے ان کی آنکھ پوری طرح نہیں کھولتی تھی، اور حضرت علی کی بائیں ٹانگ بھی ایک حادثے کی وجہ سے کچھ ٹیڑھی سی ہو گئی تھی، اور وہ قد میں بھی بہت چھوٹے تھے۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا تھا، اس بات کا اعتراف سبھی صحابہ کرام کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ بھی اس چیز سے اچھی طرح واقف تھی اور وہ حضرت علی کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی۔ لیکن جب ان کے ساتھ شادی کی بات آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میری بچی فاطمہ، کیا تم علی کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ ایسا انسان کہ جس کی آنکھ میں بیماری ہو وہ میری ہی قسمت میں لکھا تھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے اور اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگے۔ تو حضرت فاطمہ نے جب اپنے والد کے چہرے پر غم کے آثار دیکھے تو کہنے لگی، اے بابا جان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے فاطمہ، یہ رشتہ لے کر جو حضرات میرے پاس آئے ہیں ان کے میری زندگی پر بہت سے احسانات ہیں، میں انہیں منع نہیں کر سکتا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ پھر میں راضی ہوں۔ بیٹی کا ایسا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی باہر آئے اور حضرت ابوبکر اور عمر کو خوشخبری سنائی کہ فاطمہ نے ہاں کر دی ہے۔
تو یہ دونوں حضرات جلدی سے باہر نکلے اور جا کر حضرت علی سے کہا کہ تمہارے رشتے کے لیے ہاں ہو گئی ہے، اس لیے اب تم جلدی سے کچھ پیسوں کا انتظام کرو۔ لیکن حضرت علی کے پاس تو پیسے وغیرہ تھے نہیں، تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس میں سے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز رکھی ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ میرے پاس جنگ میں لڑنے کے لیے ایک زرہ رکھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ اور اسے لے کر آؤ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے وہ زرہ لے کر آئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر حضرت عثمان کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ اے عثمان، علی اور فاطمہ کا نکاح ہونا ہے اور علی کے پاس پیسوں کی کمی ہے، اس لیے تم یہ زرہ رکھ لو اور اس کے بدلے علی کو کچھ پیسے دے دو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ علی اور فاطمہ کی شادی ہونے والی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت علی کو 500 درہم پکڑاتے ہوئے کہا، اے علی، یہ زرہ بھی تم اپنے پاس رکھو اور میری طرف سے 500 درہم ہدیے کے طور پر قبول کر لو اور جاؤ اور اپنی شادی کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی پیسوں سے حضرت فاطمہ کے لیے جہیز کا کچھ سامان منگوایا کہ جس میں ایک لوٹا تھا، مٹی کے کچھ برتن، بچھانے کا ایک بستر تھا اور کھجور کے 2 تکیے تھے، اور پھر حضرت فاطمہ حضرت علی کا نکاح کر دیا گیا۔ آگے چل کر ان دونوں حضرات سے جو اولادیں پیدا ہوئیں انہیں آج ہم نوجوانان جنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس پورے اہل بیت گھرانے کی فضیلت میں 1000 حدیث مروی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بچی کو رلایا اس نے مجھے رلایا، اور جس نے میری بچی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا ہے، اور جو بھی میری بچی فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے بچا لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے علی، تو میرا بھائی ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے کچھ سالوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کر لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کی خبر ملی تو حضرت علی کو سختی سے منع فرمایا کہ میں کسی حال میں بھی علی کو اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی فاطمہ کی موجودگی میں وہ کسی اور لڑکی سے شادی کریں، کیونکہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ اس لیے حضرت علی نے ساری زندگی حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کسی اور لڑکی سے شادی نہ کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں ان پاکیزہ ہستیوں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔